अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नॉवेल्स बाय शाज़बिन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें, एपी को लाइक करें, कमेंट करते अपनी राय का इजहार करें। और जैसे अभी तक आप लोगों ने जितने भी तीर तुक्के लगाए हैं वो लगाते रहें। और उसके अलावा जिन लोगों ने पता नहीं क्या सोच लिया था कि मैं बस अकरमा और मिशा की नेक्स्ट एपिसोड में ही शादी करवा दूँगी, तो भाई देखते हैं आज क्या होता है। एपी पढ़ते हैं और फिर पता चलेगा रमिशा और अकरमा के साथ क्या हुआ और इसमें आज उनके साथ और कौन सा कपल है। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी आज ज़्यादा से ज़्यादा कपल्स को लिखूं, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया रमज़ान की वजह से। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं और कोशिश करूँगी कुछ अच्छा लिखने की। सो अभी चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, जल्दी से एपी को पढ़ते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल वैसे भी रमज़ान है तो सभी जल्दी सो जाते हैं। और बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं कि आप बहुत एपी लेट देती हैं तो हमसे रात को पढ़ने नहीं होती। तो भाई आप लोग सुबह फजर के वक्त पढ़ लिया करें, सहरी के वक्त पढ़ लिया करें। और पढ़ने के बाद बताइएगा कि आप लोगों को एपी कैसी लगी। सो अभी चलते हैं एपी की तरफ। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 217, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। हैदर दूध पी चुका था। रमीशा ने उसके ऊपर से चादर हटाई। वो दूध पीते पीते सो चुका था। रमीशा ने झुकते उसके माथे पर आहिस्तगी से रमीशा नमश ने आगे बढ़ते नाम आंखों से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने गर्दन मोड़ते देखा नमश ममनून नज़रों से उसे ही देख रही थी। रमीशा मेरी बच्ची, महविश ने आते उसके सर पर हाथ रखा। रमीशा तुमने आज मुझे अपना मकरूज़ कर लिया। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर। चची साईं मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ न कर पाई, उसे खो दिया। रमीशा की आंखों से आंसू लड़खड़ाया। मगर मैं हैदर को कुछ नहीं होने दूंगी। चची साईं, हुरैन को वापस लाना हमारे बस में नहीं, मगर हैदर के लिए जो हो सका। चची साईं, हुरैन को वापस लाना हमारे बस में नहीं, मगर हैदर के लिए जो हो सका वो हम सब करेंगे। हैदर को माँ के दूध की ज़रूरत थी और मेरी तड़पती ममता हैदर को ऐसे रोते नहीं देख सकती। बच्चे को होने की तकलीफ़ जानती हूँ मैं। हैदर को तड़पते देख हुरैन की रूह भी तड़प रही होगी। मैंने हुरैन को बहन कहा नहीं माना भी था। अगर मेरी वजह से हैदर सेहतयाब हो जाए तो आज से मैं हैदर की ज़िम्मेदारी ले लेती हूँ। रमीशा नम आंखों से महविश का हाथ अपने हाथ में लिए बोली, जबकि नज़र साकत थी बेटी के इतने बड़े फ़ैसले से। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा मेरी बच्ची। निसा ने आते रमीशा के सर पर हाथ रखते दुआ दी। अकरमा नन्हे से हैदर को उठाए अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ हर सू हुरैन की यादें कैद थी। उसके खूबसूरत पल, हसीन तरीन यादें, शादी के बाद का एक साल जिसका हर पल उसकी आंखों के सामने गुजर रहा था। अकरमा की आंखों से आंसू मोतियों की सूरत बह रहे थे। उसने पीछे से दरवाज़ा बंद किया और कदम कदम चलता अंदर आया। हर चीज़ वैसी ही थी जैसे हुरैन ने रखी थी अपने हाथों से, मगर रखने वाली नहीं थी। उसकी खुशबू फ़िज़ा में रची हुई थी। आज से 6 रोज़ पहले वो इस कमरे से हुरैन के साथ निकला था और आज वापसी पर हैदर था, जिसके आने के लिए वो कितनी खुश थी, एक्साइटेड थी। क्या क्या सोच रखा था। हैदर की आमद के लिए, उसने कमरा सजाने के लिए चीज़ें
منگوا رکھی تھیں، بلون اور نہ جانے کیا کیا۔ اکرما کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اکرما حور کی آواز اس کی سماعت میں گونجی تھی۔ اکرما ایک ایک چیز کو چھو رہا تھا جس میں حورین کا عکس تھا، احساس تھا، اس کا لمس تھا۔ وہ چلتا اس فریم کے پاس آتے رکا جو ان تینوں کی فیملی تصویر کے لیے حور نے منگوایا تھا۔ کیوں حور، تم نے ایسا کیا؟ کیوں مجھے اس سفر میں تنہا چھوڑ دیا؟ تم تو کہتی تھی ہر قدم پر میرے ساتھ رہو گی ہمیشہ۔ پھر حور، اکرما کی بڑبڑاہٹ اور رونے پر حیدر کی آنکھ کھل گئی۔ چھوٹا تھا، معصوم سا، ہلکی سی آواز پر بھی اٹھ جاتا۔ اس وقت تو پھر اس کا باپ تکلیف میں تھا۔ کچھ دیر تو حیدر منہ بناتا رہا اور پھر اچانک رونے لگا۔ حیدر اس کی آواز پر اکرما اس کی آواز پر اپنے غم سے ہوش کی دنیا میں اس کی باہوں میں اس کا لختے جگر رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اپنے باپ کی تکلیف پر اداس ہو گیا میرا شہزادہ؟ اکرما نے حیدر کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر اس کے روئی جیسے گال وہ جس دن پیدا ہوا تھا اس دن زیادہ ہیلدی تھا اب کی بنسبت۔ اکرما اسے ہولے ہولے ہلاتے چپ کروانے لگا۔ اب اسے ہی اپنی حور کے شہزادے کو سنبھالنا تھا۔ اکرما نم آنکھوں سے حیدر کو پیار کرتے بیڈ پر بیٹھتے کراؤن سے ٹیک لگائے اسے سینے پر منتقل کر گیا کیونکہ حیدر دوبارہ غنودگی میں جا چکا تھا۔ ہولے ہولے اسے تھپ تھپاتے اکرما آنکھیں موند گیا۔ بند آنکھوں کے پردوں پر حور کی تشبیہ اجاگر ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ پرانے دنوں میں جا چکا تھا، یونیورسٹی کے دن، ہاسپٹل میں اکٹھے گزرے پل، ان کا نکاح اور شادی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ حیدر رو نہ رہا ہو تائی سائیں اکرما لالا کے پاس۔ حیدر کا دھیان اسی طرف لگا ہوا تھا۔ جی مومانی سائیں، حیدر ٹھیک کہہ رہی ہے۔ نہیں، اگر تو رو رہا ہوتا تو اکرما اسے باہر لے آتا۔ اکرما باب ہے، زخم تازہ ہے، ابھی ہم حور کو بلا نہیں پائیں گے۔ وہ تو پھر بیوی تھی، اس سے محبت کرتا تھا۔ ایک انسان جس کے ساتھ کچھ پل گزار لے اس سے انسیت سی ہو جاتی ہے۔ ان کا تو پھر سالوں کا رشتہ تھا۔ اکرما کو حیدر کے ساتھ مصروف ہونے دو، حیدر اسے اس غم سے باہر لا سکتا ہے۔ اس کی حالت دیکھی ہے، 5-6 دنوں میں ہی اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ ہم حور کو واپس نہیں لا سکتے مگر اکرما کو کھو نہیں سکتے۔ اکرما کو اگر زندگی کی طرف کوئی لا سکتا ہے تو وہ وہی معصوم ہے جو اسے وقت کے ساتھ زندگی کی طرف لے آئے گا۔ نسا آنسو آنسو روتے ساتھ کہہ رہی تھی۔ سبھی کے پاس خاموشی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ بھابھی، رمیشا نے آج مجھے اپنا مقروض کر لیا ہے، خرید لیا ہے، میں کبھی رمیشا کا یہ احسان نہیں اتار پاؤں گی۔ مہوش روتے بولی۔ میری دعا ہے رمیشا کو دنیا کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ اس نے بن ماں کے بچے کو سہارا دیا، میرے حیدر کو اس نے نئی زندگی دی ہے۔ مہوش بیگم رمیشا کے مقروض ہو چکی تھیں، جو آج اس نے کیا تھا شاید کوئی لڑکی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا حیزل؟ رمیشا جس پارہ پڑھ رہی تھی وہ حیران ہوئی جب اچانک آتے حیزل اس کے گلے لگی۔ حیزل، سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ رمیشا آپی، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ ایک باہمت اور اعلیٰ دل کی مالک ہیں۔ حیزل رمیشا سے الگ ہوتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے نم آنکھوں سے بولی۔ میری پیاری سی بہن پلس بھابھی کو مجھ پر اتنی محبت کیوں آ رہی ہے؟ رمیشا نے بے نام سا مسکرانے کی کوشش کی۔
کیونکہ آپ محبت کیے جانے کے قابل ہیں۔ اب ایسا کیا کر دیا میں نے؟ آپ نے جو کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے آج حیدر کو نہیں، سبھی کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ حیدر کی حالت دیکھتے سبھی اندر سے ڈرے ہوئے تھے۔ اسے ماں کی ضرورت تھی اور آپ نے بنا کسی غرض کے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، بنا اپنا سوچے۔ سبھی کیا کہیں گے، سبھی کیا سوچیں گے؟ حیزل، میں نے اپنی بچی کھوئی۔ میں اس درد سے واقف تھی جو وقت آج حیدر پر گزر رہا ہے۔ حیدر مجھے حنین کی طرح ہے جیسے میں نے کبھی الان، ازغان، حنین، ابیشہ، آریان کسی میں فرق نہیں کیا، ویسے اب حیدر میں کیسے کرتی؟ حیدر کے لیے یہ ضروری تھا۔ اسے ماں کے لمس، ماں کی ممتا، ماں کے دودھ کی ضرورت ہے۔ تو یہی صحیح۔ ابھی کہاں ہے؟ اکرمہ لالا کے پاس ہوں۔ کچھ دیر تک مجھے لا دینا۔ جی۔ حیزل کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ مہوش اور ہادیہ مسکرائیں سامنے کا منظر دیکھتے۔ اکرمہ کے سینے پر حیدر سو رہا تھا۔ دونوں اتنے معصوم لگ رہے تھے۔ مہوش کے آنسو گرے۔ اس نے جھکتے اکرمہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ حور، وہ سرگوشی میں بولا۔ مہوش کا دل بیٹھا بیٹے کی تکلیف پر۔ وہ نیند میں بھی اسے ہی یاد کر رہا تھا۔ لمس پر اکرمہ کی آنکھ کھلی۔ وہ کئی راتوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ آج اس وقت سو رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ حیدر کا بھی پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے وہ سو رہا تھا۔ اٹھ گیا میرا شہزادہ، مہوش نے اکرمہ اٹھ گیا میرا شہزادہ، مہوش نے اکرمہ کے بکھرے بال سمیٹے۔ اکرمہ نے اپنے سینے پر سوئے حیدر کو دیکھا جس پر اس نے بازو رکھتے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ احتیاط سے اٹھا، حیدر کو بیڈ پر لٹایا۔ اکرمہ، کھانا کھا لو بچے، رات ہو گئی ہے۔ ہادیہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ چچی سائیں، مجھے بھوک نہیں۔ اور کیوں بھوک نہیں تمہیں؟ شاویز کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی جو دہلیز پر کھڑا تھا۔ آپ بیٹھیں دونوں، دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں کھاتا۔ یار سچی میرا دل نہیں اکرمہ، میں اب کچھ نہیں کہوں گا۔ جب فریش ہو تب تک میں اپنے بھتیجے کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لوں۔ وہ شہر سے کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ میرا بچہ، چچا کا شہزادہ۔ شاویز سوئے ہوئے حیدر کو باہوں میں اٹھا گیا جبکہ اکرمہ بات چلا گیا تھا۔ شاویز نے جیسے ہی حیدر کو پیار کیا وہ اٹھ گیا۔ نیند تو اس کی ویسے ہی پوری ہو چکی تھی۔ او شہزادے، چچا کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی۔ چلو کوئی نہیں، پھر سو جاؤ۔ شاویز اسے باہوں میں لیے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ وہ اپنے سارے بھتیجوں کا اتنا ہی کرتا تھا۔ اکرمہ نے سبھی کے کہنے پر چند نوالے لیے۔ اکرمہ، ایسا کیسے چلے گا؟ میرا بھی دل نہیں۔ چلو جب دل چاہے تب کھا لینا۔ دل، وہ زیر لب بولا۔ دل تو جیسے خور کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا، دھڑکتا تھا مگر جذبات نہیں تھے۔ اماں سائیں، آپ حیدر کو نیچے لے جائیں، اسے بھوک لگی ہوگی، اس کا دودھ یہاں نہیں۔ اس کی اب ضرورت نہیں۔ مطلب؟ وہ چونکا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے حیدر ماں کا دودھ پیے تو بہتر ہے۔ مطلب آپ؟ مطلب میں سمجھا نہیں۔ اماں سائیں، مطلب میں سمجھا نہیں اماں، اس نے ماں کو دیکھتے ناسمجھی سے کہا۔ رمیشہ نے حیدر کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ کیا؟ وہ الجھا۔ کیا مطلب؟ کیسی ذمہ داری؟ رمیشہ حیدر کی رضائی ماں بنتے اسے سنبھالے گی۔ اکرمہ کے تاثرات بدلے جبکہ شاویز بھی اب کی بار چونکا تھا۔ اماں سائیں، آپ کو پتہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رمیشہ کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ نظر تائی باقی سبھی کیا سوچیں گے؟ وہ پریشان ہوا۔ اس کے بیٹے کی وجہ سے رمیشہ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ بہت مشکل حالات سے گزری تھی۔ رمیشہ اپنی خوشی سے یہ ذمہ داری اٹھا رہی ہے۔ اکرمہ، اور کیا مسئلہ ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، نہ اس میں کچھ غلط ہے۔ اسلام میں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ رمیشہ نے اپنی بچھی ہوئی
رمیشا نے اپنی بچی کھوئی تھی اور حیدر نے ماں، دونوں کا ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے۔ رمیشا پر کوئی پابندی نہیں ہوگی ابھی۔ حیدر جب 2-3 ماہ کا نہیں ہو جاتا تب تک وہ اسے دودھ پلائے، اس کے بعد چاہے تو ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ پھر حیدر کا ہاضمہ بھی بازاری دودھ پینے کے قابل ہو جائے گا۔ اکرمہ خاموش ہو گیا اور نظر تائز آئیں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، نارمل تھیں۔ اکرمہ نے حیدر کو دیکھا جیسے شاید بھول گئی تھیں۔ ارے لالا آپ اٹھ کے۔ حیدر اٹھ گیا۔ یقیناً اسے بھوک لگی ہوگی، میں اسے دے دیتی ہوں۔ رمیشا آپی پوچھ رہی تھیں۔ اکرمہ نے ہیزل کی طرف بڑھایا خاموشی سے، جسے ہیزل لے گئی رمیشا کے پاس۔ انجشا کو گاؤں میں ہی اپنی طبیعت پر شک سا ہو رہا تھا، مگر اسے پہلے کنفرم کرنا تھا۔ دوسرا، حورین کی وجہ سے سبھی دکھی تھے، غم ہی بڑھا تھا۔ ایسے وقت میں اس کا بتانا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ 5ویں کے ختم کے بعد گھر واپس آ گئے تھے۔ انجشا نے سب سے پہلا کام واپسی پر اپنا ٹیسٹ کروایا تھا۔ جو مثبت تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کا اور برہان کا بچہ، ابھیشا کا بھائی بہن، اس پر خدا نے ایک بار پھر سے اپنا کرم کیا تھا۔ وہ خدا کی شکر گزار تھی۔ برہان کا عکس اس کے اندر پھر سے سانس لینے لگا تھا۔ انجشا کے لبوں پر مسکراہٹ محو رقص تھی۔ میں چاہتا ہوں ہمارا ایک اور بیبی ہو، تم جیسا۔ انجشا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، شرمیلی، غربت کے لمحات میں برہان کی سرگوشی پر۔ اسے جلدی سے برہان کو بتانا تھا، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ میری ایک میٹنگ ہے، لیٹ ہو جاؤں گا، کھانا کھاتے سو جانا۔ وہ اسے ہدایت کرنے لگا۔ رات کی میٹنگ مطلب کون سی میٹنگ تھی وہ سمجھ گئی۔ اللہ تعالیٰ برہان کو اپنی امان میں رکھنا۔ انجشا نے آیت الکرسی پڑھتے اس پر پھونک ماری۔ تصور کرتے، برہان کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ آیا تھا۔ انجشا اس وقت گہری نیند میں تھی۔ آئی ایم پریگننٹ اگین۔ انجشا نے برہان کو دیکھتے مسکراتے خوشخبری سنائی۔ کل رات سے وہ اسے بتانے کو بے تاب تھی، مگر برہان کے لیٹ آنے کی وجہ سے وہ اسے بتا نہ پائی۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر سنتے برہان کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے انجشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ برہان آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ انجشا نے بے یقینی سے اسے پوچھا۔ برہان کی خواہش تھی، پھر ابھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے انجشا، مگر میں بلکہ ہم سبھی ڈر گئے ہیں حورین کی وجہ سے۔ میں اپنی خواہش پورا کرنے کے چکر میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ وہ ایموشنل ہو رہا تھا۔ انجشا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بولا تو انجشا چونکی۔ انجشا تم۔ وہ رکا۔ کیا میں؟ انجشا مجھے غلط مت سمجھنا، مگر تمہارے بنا میں مر جاؤں گا۔ اگر اس بچے کی وجہ سے تمہیں کچھ ہوا تو تم ابارشن کروا دو۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ اس سے ٹھیک سے بولا نہ گیا۔ جبکہ انجشا کا چہرہ پہلے طریق ہوا پھر سفید پڑ گیا۔ برہان آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ انجشا اس کے ہاتھ غصے سے جھٹک کر بولی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انجشا نے برہان کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ اپنی جس خواہش کا اظہار وہ انجشا صرف قرب کے لمحات میں کر چکا تھا، پھر بھی ایک لفظ بلکہ کئی بار، آج جب وہ پل آیا تھا تو اس کے الفاظ انجشا کو ساکت کر گئے تھے۔ مگر وہ مجبور تھا۔ خدا نے بہت ساری چیزیں کچھ لینے کے بعد دی تھی کہ بعد اسے انجشا کو انعام کے طور پر دیا گیا تھا۔ اب کیسے وہ اسے کھو دیتا؟ نہیں، وہ بکھر جائے گا۔ اس میں ہمت نہیں تھی۔
برہان کی آنکھیں خود نم تھیں۔ اس نے جیسے یہ الفاظ استعمال کیا تھا اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ کئی موت مرا تھا، ایک معصوم کی جان لینے جیسا گناہ، مگر وہ مجبور تھا دل کے ہاتھوں۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں برہان؟ انشا جانتی تھی اس کا برہان ایسے گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ اور نظریں چرانا، اس کے لہجے کا ڈر۔ انشا نے برہان کا ہاتھ تھاما۔ انشا کے سامنے تھی ابیشا اور برہان کی محبت۔ جان دیتا تھا وہ اپنی بیٹی پر۔ یقیناً یہ ڈر، یہ خوف حورین کی موت کی وجہ سے تھا۔ جو ڈر اس کے سینے میں بیٹھ گیا تھا، یہ کھونے کی فکر، یہ ڈر ایک محبوب کی تھی، ایک عاشق کی تھی، اپنے معشوق کے لیے۔ برہان ادھر دیکھیں، انشا نے آگے بڑھتے برہان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میری طرف دیکھیں، آج پہلی بار وہ دنیا میں کسی سے نظریں چرا رہا تھا، زندگی میں پہلی بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا آج اس ایک لفظ کی وجہ سے ایک ماں سے نظریں چرا رہا تھا۔ برہان، انشا نے مسکرا کر اسے پکارا۔ برہان چونکا۔ برہان، انشا نے مسکرا کر اسے پکارا تو برہان چونکا۔ وہ اس کا ڈر سمجھ گئی تھی۔ برہان، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ حور کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی۔ وہ اگر زچگی کے وقت نہ جان دیتی تو شاید گھر آ کر یا کسی اور وجہ سے اس کی جان چلی جاتی۔ ہمارے گھر میں خدا نے ہمیں دو مثالوں سے بتایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بدر بھائی کا ایکسیڈنٹ بچنے والا تھا، کیا آپ نے ہی ان کی وہ حالت دیکھی تھی؟ بتاتے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی وہ اذیت، وہ تکلیف وہ کیسے سروائیو کر گئے، یہ معجزہ ہے بقول آپ سبھی کے، جنہوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا۔ ہم سب تو وہاں موجود بھی نہ تھے۔ تو دوسری طرف حورین، جو ٹھیک تھی، اچھی بھلی، مسکراتی ہوئی رات سونے تک کسی نے سوچا تھا وہ کچھ گھنٹوں کی مہمان تھی؟ کیا حور نے خود سوچا تھا وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی؟ نہیں، برہان جب اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے تب بھی کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ وہ واپس چل کر نہیں بلکہ چار کندھوں پر آئے گی۔ خدا ہمیں قرآن میں واضح بتاتا ہے، جب وہ جان لینے پر آتا ہے تو ایک مچھر سے لے لیتا ہے، اور اگر بچانے پر آئے تو سمندر رستہ دے دیتا ہے۔ جب تک خدا نے سانسیں تقدیر میں لکھی ہیں تب تک جینا ہے۔ تب تک جینا ہے، نہ ایک لمحہ کم، نہ ایک لمحہ زیادہ۔ برہان، جب ہم میں جان ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں 120 دن کی مدت پوری ہوتے اسی وقت ہماری موت کا دن اور وجہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ اسے نہ ٹالا جا سکتا ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے۔ سوری انشا، برہان اسے خود میں بھیج گیا۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ انشا کے لیے اس کے لیے کیا تھی وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بنا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جینے کا۔ اکرما کی حالت اس جیسے مضبوط انسان کو بھی ہلا گئی تھی۔ انشا نے برہان کی محبت پر اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موندیں۔ سوری انشا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ برہان انشا کے گرد مضبوط حصار بناتے اس کے بالوں پر لب رکھتے گلوگیر لہجے میں بولا، آپ سوری نہیں کریں برہان، میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتی ہوں۔ آپ کی اٹینشن غلط نہیں تھی، آپ جذباتی ہو رہے تھے۔ انشاءاللہ مجھے اور ہمارے بیبی کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ انشا اس کے سینے سے سر اٹھاتے بولی تو برہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ برہان، انشا نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اگلے پل وہ مسکرائی جب برہان نے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ آئی ایم سوری بیبی، اپنے بابا کو معاف کر دینا۔ میں سیلفش ہو گیا تھا شاید، مگر میں تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے کھونے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ آپ بڑے ہوں گے یا ہوں گی تو میری بات کو سمجھو گی۔
کسی اپنے کو کھونے کا درد ہوگا۔ انشا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے پاس ہر وقت اس کا ساتھ دینے کے لیے اس بار مجھے بیٹا چاہیے۔ انشا اسے پہلے ہی بتا رہی تھی اپنی خواہش، جو بھی اللہ تعالیٰ دے، بس تم دونوں کو صحت تندرستی عطا کرے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ برہان نے اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری لب رکھتے کہا۔ انشا مسکرا دی۔ یہ خبر سبھی کے اداس ہوئی زندگیوں میں خوشی کی ایک امید لے کر آئی تھی۔ سبھی نے انشا کو فون کرتے ڈھیروں دعائیں دی تھیں، دونوں ماں بچے کی صحت کو لے کر۔ رمیشا نے حیدر کو فیڈ کروانے کے بعد اس کا ڈائپر چینج کرتے اس کے کپڑے چینج کیے، وہ جو ہیزل لے کر آئی تھی۔ اماں سائیں بیبی حنین کھیلتے کمرے میں آئی تو حیدر کو دیکھتے مسکراتے اس کے قریب آئی۔ بیبی نہیں بھائی، میرا بھائی ہوں، جیسے الان ازگان آریان ہے ویسے ابھی یہ بھی آپ کا چھوٹا سا بھائی، میں اسے اٹھاؤں؟ نہیں، گر جائے گا۔ وہ خود 3 سال کی تھی مگر اسے حیدر کو اٹھانا تھا۔ رمیشا کو اپنی بیٹی کی بات پر ہنسی آئی۔ اسی وقت نزہت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رمیشا کے پاس بیڈ پر حیدر لیٹا تھا جبکہ حنین اس کے پاس بیٹھے اسے چھو رہی تھی پیار سے۔ نزہت نے ایک نگاہ دونوں کو دیکھا اور پھر رمیشا کو۔ رمیشا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی حنین آپ جاؤ ازگان کے پاس۔ حنین سر ہلاتے چلی گئی۔ نزہت نے دروازہ بند کیا۔ رمیشا میں جانتی ہوں میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی، مگر رمیشا اب یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ رمیشا حیدر کی ذمہ داری کیوں لی تم نے اپنے سر؟ اسے دودھ پلاؤ گی، لوگ باتیں کریں گے، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کیا مطلب اماں سائیں، کیسی باتیں؟ رمیشا تم طلاق شدہ ہو، اگر تم شادی شدہ ہوتے حیدر کو دودھ پلاتی تو مسئلہ نہیں تھا۔ اب اگر لوگوں میں بات نکلی تو 100 طرح کی باتیں ہوں گی کہ شاید، رمیشا ٹھٹکی، کہ شاید کہ تم بچے کو اکرما کی وجہ سے۔ اماں سائیں ایسا سوچیے گا بھی مت، حیدر بچہ ہے بن ماں کے، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، میرا خدا جانتا ہے میرا ایسا کوئی ارادہ نیت نہیں، اور نہ میں اب شادی کروں گی کبھی۔ رمیشا کی آنکھوں سے آنسو لڑکھڑائے تھے۔ کیا مطلب تم شادی نہیں کرو گی؟ نزہت کے دماغ میں رات سے یہی بات چل رہی تھی۔ ایک طرف سے وہ کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ اماں سائیں مجھے اماں سائیں میں اپنی قسمت دیکھ چکی ہوں، آج کے بعد کبھی مجھ سے شادی کی بات مت کیجیے گا۔ رمیشا نہیں اماں سائیں پلیز، میں حیدر کو کسی غرض کے بنا رضائی ماں میں حیدر کی کسی غرض کے بنا رضائی ماں بنوں گی جب تک اسے میری ضرورت ہے، اسے آگے کچھ نہیں۔ میری زندگی میں اب کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ حنین میری بیٹی ہے میرے پاس، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مہوش کے قدم باہر ہی رک گئے تھے، وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ حیدر کو لینے آئی تھی مگر اندر ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے کچھ نہ کہا۔ نزہت کچھ دیر رمیشا کے سسکتے وجود کو دیکھتی رہی اور پھر چلی گئی۔ سوری حیدر، مجھے بچے معاف کر دینا، میں چاہ کر بھی تمہیں ایک ماں کی محبت نہیں دے پاؤں گی۔ یہ معاشرہ اپنی گندی سوچ کی وجہ سے مجھ پر اور اکرما پر سوال اٹھائے گا۔ آج بات میری ماں نے کی ہے، کل کو لوگ کریں گے۔ رمیشا سوچ رہی تھی وہ سبھی سے بات کرتے رات کو بھی حیدر کو اپنے پاس رکھ لیا کرے گی، مگر اب وہ مجبور ہو گئی تھی کچھ۔ اس نے حیدر کے گال پر لب رکھتے اسے کہا اور پھر نمش کو دے دیا۔ کیا ہوا رمیشا، تم رو رہی تھی؟ خیریت؟ نہیں بس ایسے ہی دل بھر آیا حیدر کے لیے۔ تو یہ بات ہے۔ نمش نے حیدر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوما۔ دن کچھ مزید آگے بڑھ گئے تھے۔ رات کو حیدر اکرما کے پاس ہوتا جبکہ دن کو سبھی کے پاس۔ نمش یا حیدر کو رمیشا کو دے جاتی، وہ اتنے وقت میں اسے پیار کرتی، باتیں کرتی، اپنی ممتا اس پر لوٹاتی، دنوں کا پتہ بھی نہ چلا تھا۔ حنین کی چلم کا ختم شریف تھا، سبھی آئے ہوئے تھے۔ حیدر کہاں ہے؟ حنین کی خالہ نے حیدر کا پوچھا۔ حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ پہلے تو وہ لوگ خاموش رہیں مگر اب صرف حویلی والے اور وہ لوگ ہی تھے۔ حیدر، رمیشا آپی کے پاس ہے۔
حیضل نے بتایا۔ حور کی خالہ نے امینہ بیگم کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں نم تھیں۔ دیکھیں ہم جانتے ہیں یہ کہنا مناسب نہیں مگر حیدر بہت چھوٹا ہے، اسے کیئر کی ضرورت ہے تو ہم چاہتے کہ وہ بات کرتی رکی۔ کیا چاہتی آپ کھل کر کہیں، نسا نے اس کے رکنے پر پوچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حیدر کو کچھ عرصہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں۔ حورین کی خالہ کی بات پر سبھی کے تاثرات بدلے۔ حیدر کہیں نہیں جائے گا۔ حورین اکرمہ جو ابھی وہاں آیا تھا اس نے صاف انکار کیا۔ مگر اکرمہ بیٹا تم اپنی حالت دیکھو، تمہیں ابھی خود اس صدمے سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ یہاں پر سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، سبھی کے اپنے اپنے بچے ہیں۔ پھر حیدر کی کیئر بہن جی میں نے پہلے بھی 3 بچوں کو پالا ہے، حیدر کے لیے اس کی دادی ابھی زندہ ہے۔ مہوش کو ان کی بات ناگوار گزری۔ آپ جب چاہیں امینہ بہن حیدر سے ملنے آ سکتی ہیں۔ آپ جب چاہیں امینہ بہن حیدر سے ملنے آ سکتی ہیں۔ حیدر آپ کا نواسا تھا اور ہے، مگر حیدر اپنے گھر اپنوں کے بیچ رہے گا، اپنے باپ کے پاس۔ خدا نے حیدر کے سر سے ماں کا سایہ پہلے اٹھا لیا، اسے باپ سے دور نہیں کر سکتے۔ حیدر ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ حیدر کی 1 نہیں 5 دادیاں ہیں، 2 تائیاں ہیں، اس کے علاوہ اس حویلی میں سبھی اس کے اپنے ہیں، اور سب سے بڑھ کے خدا نے حور کے بعد اسے ایک مضبوط رشتہ دیا ہے، اور یہ رشتہ اس کی رضائی ماں کا رشتہ۔ حیدر ہمیشہ کے ساتھ سب سے زیادہ خوش رہتے مہوش نے انہیں جتا دیا، کیونکہ ورشا بتا تو پہلے ہی چکی تھی انہیں۔ بہن جی میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے تو اس لیے کہا کہ شہر ورشا ہے، وہ حیدر کو سنبھال لے گی، گھر میں ہی ہوتی ماسی ہے، حیدر اس کے ساتھ جلد گھل مل جائے گا۔ یہاں حیضل نمش بچیوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، بچے ہیں، اپنی گھرداری ہے۔ آپ حیدر کے لیے فکر مند نہ ہو، میں اپنے بیٹے کو خود سنبھال سکتا ہوں، اکرمہ نے سنجیدگی سے کہتے بات ہی ختم کر دی۔ امینہ بیگم نے حیدر کے کئی بوسے لیے، وہ ان کی حور کی نشانی تھی۔ حیدر گھبراتے رونے لگا، ورشا نے جلدی سے اسے لیا مگر وہ چپ نہ ہوا۔ حیضل نے ورشا سے حیدر کو لیا۔ کیا ہوا پھپھو کی جان؟ حیضل اسے باہوں میں جلاتے اندر لے گئی نمیشا کے پاس۔ اس کی ابھی عدت ختم نہیں ہوئی تھی، کچھ دن باقی تھے۔ کیا ہوا اسے؟ نمیشا پہلے ہی حیدر کی آواز سنتے بے چین ہو چکی تھی، فوراً اٹھی۔ حیدر کو دیکھتے اسے بھوک لگی ہے شاید۔ نمیشا نے حیدر کو لیتے پیار کیا تو اس کا رونا کم ہوا۔ حیدر کو حیرت ہوئی، وہ اس سے بھی چپ نہ ہوا تھا مگر نمیشا کے پاس آتے ہی خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا حیدر کو تائی سائی نے ڈانٹا؟ نمیشا اسے فیڈ کرواتے، اس کے ننھے ننھے ہاتھوں پر پیار کرتے اسے باتیں کر رہی تھی۔ حیضل نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ اس کے دل میں ایک خواہش سر اٹھانے لگی۔ حیضل دونوں کو اکیلا چھوڑتے چلی گئی۔ حورین کے گھر والے جا چکے تھے۔ بھابھی سائی ایک بات کہوں؟ ہادیہ نے نسا سے کہا۔ اس وقت دونوں ہی اکیلی تھیں۔ آپ نے ان کی باتوں سے کچھ اندازہ کیا کیا؟ نسا نے ناسمجھی سے پوچھا ہادیہ سے۔ حورین تو جا چکی ہے بھابھی سائی، ان کی باتوں میں اشارہ نہیں سمجھی آپ؟ انہوں نے ورشا کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حورین کے بعد ورشا ہے جو حیدر کو سنبھال سکتی ہے ماں کی طرح۔ نسا کے ماتھے پر شگن پڑی۔ ہادیہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں حور کو گئے ہوئے؟ بھابھی یہ میں نہیں، وہ لوگ کہہ کر گئے ہیں، ان کی باتوں کا مطلب یہی ہے۔ خاص کر حورین کی وہ چھوٹی خالہ۔ کیا ہم حیدر کو نہیں سنبھال سکتے؟ حیدر ہمارا بچہ ہے، ہماری حویلی کا وارث۔ چلو ہم تو ایک طرف مہوش بھابھی کا پوتا ہے، کیا وہ بھی اسے نہیں سنبھالیں گی؟ یا حیضل نمش نے کوئی فرق کیا ہے؟ نمیشا اسے کتنا چاہتی ہے۔ حیدر نمیشا کے ساتھ اٹیچ ہوتا جا رہا ہے، بھابھی یہ چیز انہیں پسند نہیں آئی۔ نسا کی پرسکون نظریں کہیں گہری سوچ میں گم تھیں۔ دیکھو مہوش، حیدر کو ماں کی ضرورت ہے، کیا سوچا ہے آگے؟ حور کو گئے کافی دن ہو چکے ہیں، اکرمہ کی خاموشی ہم میں سے کسی سے نہیں دیکھی جاتی۔ وہ اکرمہ جس کی مسکراہٹ سے حویلی کے در و دیوار کھل اٹھتے تھے، وہ آج خاموش ہو چکا ہے۔ اس کی خاموشی رلاتی ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ اکرمہ کو حیدر
کو ماں کی ضرورت ہے۔ تم یا احتسام بات کرو۔ ہادیہ کو لگتا ہے باتوں باتوں میں حورین کی خالہ ورشا کا اشارہ دے کر گئی ہے۔ ہادیہ کو ٹھیک لگتا ہے، وہ مجھے بھی ایک دو بار فون پر جتا چکی ہے کہ ماں نہ صحیح ماسی صحیح۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ جب گھر میں بیٹی ہے تو باہر کیوں جائیں ہم؟ مطلب رمیشا بھابی، رمیشا سے زیادہ مجھے کوئی حیدر کو محبت نہیں دے سکتا۔ یہ بات میرے بھی دل میں تھی مہوش، مگر مجھے لگا تم ورشا کے بارے میں سوچو گی۔ نہیں بھابی، ورشا کا نصیب اللہ اچھا کرے۔ مجھے رمیشا پسند ہے، شاید یہ خدا کا فیصلہ تھا، شروع دن سے لکھا تھا، ورنہ رمیشا کی طلاق ہوئی، رمیشا حورین کی موت، اس میں بھی خدا کا کوئی اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم اکرما سے بات کرو مہوش۔ رمیشا بچی پہلے ہی دکھی ہے جو اس کے ساتھ ہوا، اگر اکرما مان گیا تو رمیشا سے میں خود بات کروں گی۔ ٹھیک ہے بھابی، جیسی آپ کی مرضی۔ اکرما کا سنتے دماغ گھوما تھا۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ اکرما: نہیں اماں سائیں، آج تو آپ نے کہہ لیا، آئندہ مجھ سے یہ بات بھی مت کیجیے گا۔ آپ دوسری شادی کی بات کر رہی ہیں، دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اکرما کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا سنتے۔ رمیشا کوئی کھلونا نہیں ہے اماں سائیں، جس کا دل کیا اس نے اسے استعمال کر لیا، پہلے نظر تائی نے اور اب آپ لوگ۔ اکرما مہوش کا چہرہ سرخ ہوا۔ نہیں اماں سائیں، آپ کو لگتا ہے رمیشا حیدر کو دودھ پلا رہی ہے؟ اس کا خیال رکھتی ہے تو میں اسے اپنے بیٹے کی آیا بنا لوں تو ایسا سوچیے گا بھی مت۔ ہر کوئی یہاں دوسرے کی زندگی کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا آپ نے یہ بات کرنے سے پہلے رمیشا سے بات کی تھی؟ یقیناً نہیں کی ہوگی۔ یہ یا تو آپ کا فیصلہ ہوگا یا پھر نظر تائی کا۔ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کیا کام تھا جو آپ اب اسے ایک ایسے رشتے میں باندھنے کا سوچ رہے ہیں جہاں کبھی اسے بدلے میں محبت نہ ملے؟ میرا دل ہر جذبے سے خالی ہو چکا ہے، میرے پاس اب کسی کو دینے کے لیے محبت نہیں۔ میں کل بھی حور سے محبت کرتا تھا اور آگے بھی کرتا رہوں گا۔ کسی کا زندہ رہنا معنی نہیں رکھتا۔ جن سے ایک بار محبت ہو جائے ان کے چلے جانے سے بھی فرق نہیں پڑتا اماں سائیں۔ موت جسم کی ہوتی ہے، روح کی نہیں۔ حورین کا جسم مرا ہے، روح نہیں۔ وہ آج بھی میرے ساتھ ہے، مجھے اس کا احساس ہوتا ہے۔ پھر کیسے میں وہ جگہ کسی اور کو دے دوں؟ نہ تو میں آج شادی کروں گا، نہ کل، نہ حورین سے پہلے کوئی تھی، نہ اب کوئی آئے گی۔ اس کی زندگی ہی اتنی تھی، میں نے صبر کر لیا، مگر یہ نہیں کر سکتا میں رمیشا کیا کسی بھی لڑکی سے۔ میں رمیشا کا بے حد مشکور ہوں، اس کا احسان ہے مجھ پر، وہ جان بھی مانگے تو میں اف نہیں کروں گا، مگر شادی نہیں۔ آج کے بعد میرے زخم کو تازہ مت کیجیے گا۔ آپ سے اگر حیدر سنبھالنا نہیں ہوتا تو میں حیدر کے لیے آیا۔ اکرما: یہ بات نہیں ہے بچے، عمر کیا ہے تمہاری؟ ابھی زندگی پڑی ہے تمہارے آگے، بہت لمبا سفر ہے، تنہا مشکل ہو جائے گی، کٹ جائے گی زندگی۔ حیدر آج تو چھوٹا ہے، اکرما کل کو بڑا ہوگا، اسے ماں کی ممتا، اس کی کمی کھلے گی، اور آپ کو لگتا ہے کوئی دوسری عورت اسے ماں کی محبت دے پائے گی؟ اسی لیے تو رمیشا کا نام لیا میں نے۔ وہ حیدر سے بے لوث محبت کرتی ہے، کبھی اسے ماں کی ممتا کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ ایک بار انکار کر چکا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، تمہیں رمیشا سے شادی نہیں کرنی تو ورشا سے کر لو۔ کیا اب کی بار؟ وہ حیرت سے شاک ہوا۔ ان لوگوں کی بھی یہی خواہش ہے، ورشا حیدر کی ماسی ہے، وہ حیدر کو حور کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ رمیشا کے ساتھ پہلے ہی نا انصافی ہوئی ہے، اس لیے تم اور اسے تکلیف نہیں دے سکتے تو ورشا سے کر لو۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، ورشا جانتی ہے تم حور سے محبت کرتے ہو، کہ تم حور سے کتنی محبت کرتے تھے۔ کرتا ہوں، اس نے ماں کا جملہ ٹھیک کیا۔ ان لوگوں کا دماغ کام کرتا ہے، ورشا کو ہمیشہ میں نے اپنی بہن سمجھا اور وہ لوگ سبھی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آج کے بعد اگر آپ سب نے مجھے شادی کا کہا تو یاد رکھیے گا، میں حیدر کو لے کر
یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ اکرما مہوش کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ ٹھیک سن رہی ہیں آپ، میں اب کہوں گا نہیں، عمل کروں گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ مجھے اور حیدر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ اکرما، یہ ظلم مت کرنا، تیری ماں مر جائے گی اپنے بچوں کے بنا۔ مہوش اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی۔ ٹھیک ہے، آپ آج کے بعد مجھے شادی کا کبھی مت کہیے گا۔ میں حور کی جگہ، حور کا مقام کسی کو نہیں دے سکتا، نہ دوں گا۔ وعدہ کریں مجھ سے۔ مہوش نے روتے اکرما کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کئی دن، ہفتے اور ماہ گزر گئے، پھر کبھی اکرما سے کسی کی اس بارے میں بات نہ ہوئی۔ 8 ماہ بعد۔ کیا ہوا؟ آپ سوئے نہیں؟ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب انشا کی آنکھ کھلی تو اس نے برہان کو جاگتے پایا۔ وہ کروٹ کے بال لیٹے، ہتھیلی پر سر رکھے سوئی ہوئی انشا کو دیکھ رہا تھا۔ انشا کی نظروں کی تپش پر آنکھ کھلی تو برہان کو خود کو دیکھتے پایا۔ نہیں، ایسے ہی آنکھ کھل گئی تھی ہوں تو دوبارہ سو جاتے۔ انشا نے اسے مسکراتے مشورہ دیا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، نیند ہو گئی پوری، مگر مجھے بہت آ رہی ہے۔ وہ کہتے اس کے قریب ہوتے اس کے سینے میں منہ چھپائے آنکھیں موند گئی۔ برہان مسکراتے اس کے گرد حصار بنا گیا اور پھر یہ اکثر ہونے لگا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر انشا کو دیکھتا۔ وہ ٹھیک تھی، اس کی دھڑکن نارمل تھی، اس کے اندر ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہر روز صبح نماز میں انشا اور بیبی کی سلامتی کی دعائیں کرتا۔ اتنی دعائیں تو آج تک اس نے اپنے لیے نہیں مانگی تھی جتنی وہ کچھ ہی ماہ میں انشا کے لیے اور بچے کی سلامتی کی مانگی تھی۔ انشا نے ناشتے سے لے کر کھانے تک کا خیال خود رکھتا۔ ان 8 ماہ میں ہر پال وہ کوشش کرتا زیادہ سے زیادہ وقت انشا کو دے، بلکہ جب سے انشا کا 9واں مہینہ شروع ہوا تھا برہان آفس نہیں جا رہا تھا۔ آفس فیکٹری کی ساری رسپانسبلٹی افنان اور ناصر کے سر تھی، جبکہ گھر سے ہی وہ سارا کام دیکھ رہا تھا۔ اتنا پوزیسو بیہیویئر تو اس نے ابیشا کی دفعہ نہیں کیا تھا جتنا اب۔ انشا کبھی تو مسکراتی اور کبھی ناراضگی دکھاتی اس کے اتنے پوزیسو انداز پر، مگر برہان اس کی یہ ناراضگی بھی سر آنکھوں پر رکھتا خوب نہریں اٹھا رہا تھا آج کل۔ اوپر سے اس کی پرنسس اب سارے گھر میں بھاگتی دوڑتی تتلی کی مانند۔ بابا، ابیشا چاکلیٹ کھاتی اس کے پاس آئی۔ برہان ہال میں صوفے پر بیٹھے، سامنے ٹیبل پر پاؤں رکھے، گود میں لیپ ٹاپ آفس کی کوئی فائل چیک کر رہا تھا، جبکہ انشا اس کے ساتھ بیٹھی اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے تھی۔ آ گئی بابا کی پرنسس۔ برہان نے اپنی سرخ سفید گالوں والی شہزادی کو دیکھا جس نے اپنا منہ گندا کر رکھا تھا چاکلیٹ سے۔ وہ افنان کے ساتھ چاکلیٹ لینے مارکیٹ گئی تھی۔ چچا کو اگر کافی پسند تھی تو چچا کی بھتیجی کو چاکلیٹ۔ اس کی ضد کے باوجود بھی انشا اسے آدھے چاکلیٹ سے زیادہ نہ کھانے دیتی ایک دن میں۔ یہ چاکلیٹ کس نے دی؟ افی چاچو، وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتی بولی۔ وہ بھی باپ کی دیکھا دیکھی افنان کو افی کہتی تھی، مگر انشا کے بار بار ٹوکنے پر اب اسے افی چاچو کہتی۔ ابھی دیکھ لیں تمہارے افی چاچو کو کیا ہوا۔ اسی پل افنان ہال میں داخل ہوا۔ وہ چند قدم ابیشا سے پیچھے تھا، جبکہ ابیشا بھاگتے اندر آ گئی تھی اور باہر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ برہان کو کام تھا، اس لیے آج سنڈے ہونے کی وجہ سے افنان اسے باہر لے کر گیا تھا، مگر جاتے اس کی ایک ہی ضد چاکلیٹ کی۔ افنان نے اپنی لاڈلی کو ڈھیروں چاکلیٹ لے کر دیے، حالانکہ برہان نے سختی سے منع کر رکھا تھا، مگر وہ افنان ہی کیا جو ابیشا کی خواہش اور ضد پوری نہ کرے۔ یہ چاکلیٹ
تو نے لے کر دی؟ ہاں مگر ابیشا ہاف ہی کھائے گی۔ کیوں چاچو کی پرنسس؟ اس نے جلدی سے سمجھتے سر ہلایا، کیونکہ انجشا اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جس کی سفید فراک پر بھی چاکلیٹ لگا ہوا تھا۔ آگے آپ لوگ، ارہا بھی اسی پل اوپر سے آئی تھی۔ اریان کو اٹھائے۔ کیا کر رہا ہے بابا کا بچہ، بابا کا شہزادہ؟ افنان نے ارہا سے اریان کو لیتے شدت بھرا بوسہ دیا۔ وہ منہ بنانے لگا۔ اٹھتے ارہا سے اریان کو لیتے شدت بھرا بوسہ دیا۔ وہ منہ بنانے لگا۔ اٹھتے کیا کر رہا ہے بابا کا شہزادہ بچہ؟ افنان نے ارہا سے اریان کو لیتے شدت بھرا بوسہ دیا۔ وہ منہ بنانے لگا۔ اٹھتے تیوری ڈالتے، جس پر افنان نے اور شدت سے اسے بوسہ دیا، دوسری گال پر بھی۔ اب وہ رونے لگا۔ افی کیا کرتے ہیں؟ ارہا نے اسے گھورا۔ یہ تو بابا کی محبت ہے، اماں کے لاڈلے۔ افنان نے اب کی بار اسے گدگدی کی۔ تو وہ روتے ہنسنے لگا۔ ابیشا بس، ابھی یہ مجھے دے دو۔ نہیں، اس نے ہاتھ پیچھے کیا۔ ماں کی بات پر انشا نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تو ابیشا کے ہونٹ بنے، رونے کی صورت، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ بابا کی پرنسس، بابا کو دے گی بچے کو ہر چیز کا لاڈ دو، کھانے پینے اوڑھنے کا، مگر نظر اس پر شیر سی رکھو۔ ہاتھ اٹھانے سے بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ پل میں اسے ڈانٹنا، پل میں پیار کرنے لگا۔ اسے ڈانٹنا، پل میں پیار کرنے لگنا۔ بچے پر ماں باپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، جو کبھی کبھی زندگی میں پچھتاوے کا باعث بنتا ہے۔ ابیشا چاکلیٹ باپ کو دیتے جلدی سے ٹشو لیتے ہاتھ صاف کرتی، صوفے پر چڑھتے باپ کی گود میں بیٹھتے، منہ برہان کے سینے میں چھپا گئی۔ یعنی باپ اس کی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھا، جہاں وہ ماں کے غصے سے بھی محفوظ رہتی تھی۔ ابیشا کی اس پیاری ادا پر سبھی کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ برہان اپنی پرنسس کو اپنی باہوں میں چھپا گیا۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے سفید کپڑے ابیشا کے ہاتھ لگنے سے گندے ہوں گے۔ باپ کے سینے میں منہ چھپائے وہ چور نظروں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ارہا، افنان مسکراہٹ دبائے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔